नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, सिलसिला दर्से कुरान में आज हमारा टॉपिक है रहमान और रहीम। अर्रहमानिर रहीम। सूरत फातिहा। जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रहमान और रहीम दोनों मुबालगे के सीगे हैं और अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं। रहमान में रहीम की निस्बत ज़्यादा मुबालगा पाया जाता है, जैसा कि आम कौल है। रहमान सिफ्त के साथ अल्लाह सारी कायनात पर दुनिया में बिला इम्तियाज़ काफिर और मुस्लिम सभी पर रहमत करता है, और रहीम सिफ्त के साथ सिर्फ रोज़े क़यामत मोमनों पर रहमत फरमाएगा, जैसा कि कतादा रहिमहुल्लाह से मरवी है। वो इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, व रहमती वसियत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है, कि अल्लाह की वसी रहमत दुनिया में हर नेकोकार और नाफरमान को पहुंची है, जबकि रोज़े क़यामत ये सिर्फ मुत्तकीन के साथ ख़ास है। और ये बात भी ज़हन नशीं रहे कि रहमान अल्लाह के नामों में से एक नाम है, जो एक ज़ाती नाम की हैसियत भी रखता है, जैसा कि मुतअद्दिद मकामात पर आया भी है। इरशाद बारी ताला है, सूरत रहमान अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान जिसने कुरान सिखाया। और फिर इसी तरह सूरत तौहा अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान जो अर्श पर मुस्तवी है। और फिर इसी तरह सूरत बनी इसराइल के अंदर है, लिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना कुलिदुल्लाह अविदुर्रहमान, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, कह दीजिए कि इसे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो। रहमान और रहीम दोनों लफ्ज़ रा हा मीम यानी रहम से मुश्तक हैं, और रहम या रहमत कुरान मजीद में कई एक मायने में मुस्तमिल है। मसलन बमाने रिज़्क़, बारिश, आसमान से आफ़ियत, मग़फ़िरत, महब्बत और उल्फत, और जन्नत। रहमत इलाही के बगैर जन्नत में दाखिला नामुमकिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से यही अकीदा रख कर दुआ की थी कि ए अल्लाह, मुझे नेकोकारों में तेरी रहमत के बगैर दाखिला नहीं मिल सकता, इसलिए अपनी रहमत फरमा कर दाखिला अता कर देना और जन्नत दे देना। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, सूरत नमल की आयत नंबर 19, क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तरदाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। और दुआ करते हुए कहा, ए परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी इन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की हैं, और मेरे माँ बाप पर, और मैं ऐसे नेक अमाल करता रहूं जिससे तू खुश रहे। मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल कर ले। इसी तरह मुस्नद अहमद की रिवायत है, जिसका नंबर है 11062। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लन यदखुलुल जन्नता अहदुन इल्ला बिरहमतिल्लाहि, कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर अल्लाह की रहमत के साथ, यानी हरगिज़ कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा इल्ला बिरहमतिल्लाह, मगर अल्लाह की रहमत के साथ। कुलना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला अंता, हमने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी नहीं। क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला अना, मैं भी नहीं। इल्ला अन यतगम्मदनी, मगर ये कि मुझे ढांप ले अल्लाह बिरहमती ही, अपनी रहमत के साथ। अल्लाह की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। इरशाद बारी ताला है, फ़इन कज़्ज़बूका फ़क़ुल रब्बुकुम ज़ु रहमतिन वासिया, बस अगर वो आपको झुटलाएं तो कह दीजिए कि तुम्हारा रब वसी रहमत वाला है। फिर इसी तरह इरशाद बारी ताला है, व रहमती वासियत कुल्ल शै, और मेरी रहमत हर चीज़ से वसी है। इसी तरह इरशाद बारी ताला है, रब्बना वसिअता कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा, ए हमारे रब, तूने हर चीज़ को रहमत और इल्म से घेर रखा है। सही मुस्लिम में रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो यअलमुल काफिरु मा इंदल्लाहि मिनर रहमति मा क़नता मिन जन्नतिही अहद,
اگر کافر کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو وہ کبھی بھی جنت سے نا امید نہ ہو۔ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابہ وہو یکتب علی نفسہ وہو وضع عندہ علی العرش ان رحمتی تغلب غضبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا۔ اس نے اپنی کتاب میں اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور یہ اب بھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ پھر اسی طرح اللہ اپنے بندوں پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، بلکہ کئی ماؤں سے زیادہ مہربان۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا پستان دودھ سے بھرا ہوا تھا اور وہ ڈر رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ اس کو قیدیوں میں ملا۔ اس نے جھٹ اپنے پیٹ سے لگا لیا اور اس کو دودھ پلانے لگی۔ ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آترون ھذہ طارحۃ ولدھا فی النار، کیا تم خیال کر سکتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں، جب تک اس کو قدرت ہوگی یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا، اللہ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الادب اور اس کا نمبر ہے 5999۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 درجے بنائے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الادب اور نمبر ہے اس کا 6000 یعنی 6000۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جزء فامسک عندہ 99 جزءا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے مقرر کیے ہیں اور 99 حصے اس نے اپنے پاس اس کے رکھے ہیں۔ وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزًّا وَاحِدًا، اور اس دنیا میں نازل کیا ہے اس نے ایک حصہ، ایک جز اپنی رحمت کا۔ فَمِن ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةَ أَن تُصِيبَهُ، یعنی اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑی بھی اپنے بچے کو اپنے سم یعنی اپنے کھر نہیں لگنے دیتی، بلکہ سموں کو اٹھا لیتی ہے کہ کہیں اس سے اس کے بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ 100 قتل کرنے والے پر رب کی رحمت کا اندازہ کر لیجئے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کتاب الانبیاء، حدیث کا نمبر ہے 3470۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے۔ پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے لگا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا۔ بالآخر اسے کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پر ایک درویش ہے۔ وہ وہاں سے چلا، ابھی وہ آدھے راستے میں بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے کر جائے گا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ شخص سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو کر نکلا تھا، اس لیے ہم اسے لے کر جنت میں جائیں گے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے تو زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی، اس لیے یہ گناہگار ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ جھگڑا طول پکڑ گیا تو اللہ نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا جو اس معاملے کا فیصلہ کرے گا۔ اس نے کہا، اگر یہ آدمی بدکاروں کی بستی کے قریب ہے تو اسے عذاب والے فرشتے لے جائیں گے، اور اگر یہ نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی جو نیک لوگوں کی تھی حکم دیا کہ اس کی ناش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو حکم دیا کہ اس میت یعنی اس کی لاش سے دور ہو جائے۔ یہ ہے رحمت الہی کی وسط۔ پھر دونوں کی زمین کے فاصلے کو ناپا گیا
تو اس بستی کو جو نیکوں کی بستی تھی ایک بالشت ناش کے قریب پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا اور اہل رحمت اسے جنت میں لے گئے۔ رحمت الہی سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے یہ آیت دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، جلد نمبر 5 275۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ زمر۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تفسیر کبیر میں لفظ رحمان کی تفسیر میں حضرت زید بن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے سے مروی ہے کہ وہ مدینہ سے طائف کے سفر پر نکلے، ان کے ساتھ ایک منافق بھی تھا، اور وہ منافق کہنے لگا اس راستے سے چلتے ہیں، اور وہ راستہ گنجان آباد تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے لیٹے، وَنَامَ زَیْدٌ فَأَوْثَقَ الْمُنَافِقُ زَیْدًا أَوْ أَرَادَ قَتْلَهُ۔ زید سو گئے تو منافق نے انہیں مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھ دیا اور قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا، لِأَنَّ مُحَمَّدًا يُحِبُّكَ وَأَنَا أُبْغِضُهُ، کیونکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوں اور تو اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے ورد شروع کر دیا، یا رحمانُ اغثنی، اے رحمان میری مدد فرما۔ تو اتنے میں منافق نے ایک غیبی آواز سنی کہ اے منافق تو تباہ ہو جائے، اسے قتل مت کر۔ وہ اس کمرے سے باہر نکلا جہاں اس نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو باندھ رکھا تھا، اور ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ ایسا اس کے ساتھ 3 مرتبہ ہوا، اور ہر مرتبہ آواز دور سے قریب آتی ہوئی محسوس ہوئی، لا تقتلہ، اسے قتل مت کر، اسے قتل مت کرو۔ وہ باز نہ آیا۔ اچانک ایک گھڑ سوار نے آ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ گھڑ سوار زید رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہیں رسیوں سے آزاد کر دیا اور کہا، اما تعرفونی انا جبریل، مجھے پہچانتے ہو؟ میں جبرائیل ہوں۔ جب تم نے یا رحمانُ اغثنی کہا تھا میں 7ویں آسمان پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبریل میرے بندے کی مدد کو پہنچو۔ اور جب تو نے دوسری بار پکارا تو میں آسمان دنیا پر تھا، اور جب تو نے تیسری بار پکارا تو میں باہر منافق کا کام تمام کر رہا تھا۔ دیکھ منافق خون میں لت پت پڑا ہے اور رحمان نے تیری مدد فرمائی ہے۔ اس واقعے کو امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں درج کیا ہے۔ اس واقعے کی سندی حیثیت ہمیں معلوم نہیں ہو سکی، واللہ عالم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔